हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में आइंदा 4 साल के लिए तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कॉन्फ्रेंस में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इस हवाले से तालीमी बजट 0.5 से बढ़ाकर आइंदा 4 साल में 5% करने का हदफ रखा गया है। विफाकी वजारत तालीम के मुताबिक मुल्क में 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड के मुताबिक आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क स्कूल ना जाने वाले बच्चों की आलमी फहरिस्त में सबसे ऊपर है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की यूनेस्को के ताउन से 2021 और 22 के डाटा पर तैयार रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया था कि पंजाब में 1 करोड़ 11 लाख, सिंध में 76 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख, बलोचिस्तान में 31 लाख और इस्लामाबाद में 80,000 बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में स्कूल जाने की उम्र के 39% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा 65% बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हायर सेकेंडरी सतह पर 62% बच्चे, मैट्रिक सतह पर 40%, मिडिल सतह पर 30% और प्राइमरी सतह पर 36% बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर इस मुल्क के हैं जिसके आइन के आर्टिकल 25 में वाज़े तौर पर यह लिखा है कि रियासत बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदार है। दुनिया भर में तालीमी निज़ाम जदीद से जदीद तर होता जा रहा है। स्कूल में बच्चों को किताबों के साथ साथ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और जदीद उलूम पढ़ाए और सिखाए जा रहे हैं। मगर हमारे हालात ये हैं कि रियासत बच्चों को इंतहाई बुनियादी स्कूल एजुकेशन देने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम और निसाब में तब्दीली जैसे इक़दामात तो किए, मगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और स्कूल ना जाने वाले बच्चों के हवाले से कोई बेहतरी न ला सके। हर हुकूमत, वज़ीर आज़म और वज़ीर तालीम आकर अफसोस का इजहार करते हुए सिर्फ नंबर्स ही बताते हैं कि इतने करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मगर इन बच्चों को स्कूलों में लाना किसने और कैसे है ये नहीं बताया जाता और ना ही इसके लिए नागुज़ीर इक़दामात उठाए जाते हैं, न तरजीह रहती है। बच्चे किसी भी कौम का मुस्तक़बिल हैं। ये आज के बच्चे, ये बच्चे कल के नौजवान होंगे। अपने सरमाए को बुनियादी तालीम फराहम करके मुआशरे का मुहज़्ज़ब शहरी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज भी है। हुकूमत ने तालीमी एमरजेंसी के तहत 4 साल में स्कूल ना जाने वाले बच्चों का नंबर 2.5 करोड़ से 90 लाख तक लाने का हदफ रखा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हुकूमत ये हदफ हासिल कर पाएगी? इसी मामले पर नज़र डालेंगे। इसका एक जाविया नहीं, इस मामले की गहराई, इसके मसाइल कहीं ज़्यादा हैं। पैनल के लिए सवाल। 2 करोड़ 60 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर, तालीमी एमरजेंसी का नफाज, महकमा तालीम में करप्शन, गबन, घोस्ट स्कूल, गरीब वालिदैन, गुर्बत के बायस चाइल्ड लेबर पर मजबूर बच्चे। क्या तालीमी एमरजेंसी ये मसाइल हल कर पाएगी? हसन निसार साहब, ये एक सूबाई मौजू रहा हमेशा से और हमने देखा है 18वीं तरमीम के बाद भी सूबों को जितनी तरजीह देनी चाहिए थी, जिस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए था, नहीं हो सका। ये अब जो तालीमी एमरजेंसी का ऐलान है और जितने मसाइल हैं इस मामले में, हम बढ़ पाएंगे? इतने बच्चे उठा के 1 करोड़ 70 लाख स्कूल 4 साल में पहुंचा पाएगी हुकूमत? देखें आयशा, बात सुने, मेरी ज़िंदगी के ना बुनियादी मसाइल में से ये 70s में व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, तो मैं 22 साल की उम्र में पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर मैगज़ीन माहनामा धनक, उसका मैं एडिटर हुआ। आई वाज ओनली 22। मैंने तब से ये कैंपेन शुरू की है। एक फीचर हमने छापा, चाइल्ड लेबर ये वो, उसके ऊपर ना 3-4 पेजेस, वो बड़े साइज़ का मैगज़ीन था। उसकी सुर्खी मैंने लगाई थी, बच्चे कौम की अमानत, कौम बददियानत। ये मैं 70s की, मिड 70s की, अर्ली 70s की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अब चलो आगे। मेरे कॉलम्स के कोई 13 मजमूए इस बात के गवाह हैं कि वक्फे वक्फे से एजुकेशन और पॉपुलेशन इमरजेंसी दोनों मेरे लिए इट्स फेटल। कैंपेन मैंने सालों पहले कई बार चलाई। इन बदबख्तों को अब होश आया जब पानी सर से गुजर चुका है। ये याद रखें। चलो, मैं उम्मीद की किरण वगैरह का ड्रामा शुरू कर देता हूँ। देर आए दुरुस्त आयत, लेकिन बदनीयती या मजबूरी की कैफियत में किए गए कामों में बरकत नहीं होती। फिर भी मेरी दुआ है कि, लेकिन इसके बाद एक खौफनाक सवाल है, जितना निसाब पाकिस्तान के
جو لوور کلاسز شروعات جہاں فاؤنڈیشنز رکھی جاتی ہیں، جتنا گھٹیا، جتنا بازاری، جتنا سطحی، اگر وہ بلند نہیں ہوتا، اساتذہ کا معیار بہتر نہیں ہوتا، آپ کا جو سیلیبس ہے بچوں کا وہ بہتر نہیں ہوتا، جب تک تعلیم کا معیار اساتذہ کا، یہ انڈر پیڈ لوگ ہیں، چپراسی ہو جتنی تنخواہیں ہیں آپ کے ٹیچرز کی، اچھا، اور انوائرمنٹ، پھر فیملی، یاد رکھنا بہت ضروری ہے. بھوکا ننگا خاندان، ابا مارنڈے یا چپیڑا بے بینو، انہیں اسکول لے جا کے کی کرنا ہے. یہ بہت خوفناک بات ہے. میری ریسرچ اس پہ میں نے بہت جان ماری ہوئی ہے. اچھا، ایک زمانے میں جہانگیر ترین کے ساتھ میں جایا کرتا تھا یہ پتہ نہیں کون سے بیسک ہیلتھ یونٹس اور سکولز وغیرہ. اچھا، اساتذہ کیسے، ماحول کیسا، اور کیا تعلیم عہد حاضر کے تقاضوں کو سے سنکرنائز کرے گی؟ الفنان بے بکری، یا یہ، اور یاد رکھنا یہ گنگلوں سے مٹی جھاڑیں گے. یہ ووٹوں اور نوٹوں کے بھوکے لوگ ہیں، ان کے اندر درد ہی نہیں ہے. قوم کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ صحیح ہو گیا. تعلیمیہ میں 76 سال کے بعد ڈوبی مرو، شرم بھی نہیں آتی. بات کیا کر رہے ہو؟ کب؟ ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، کیا واقعی پانی سر سے گزر چکا ہے؟ سلیبس یعنی تعلیمی معیار تو ایک طرف، استاد کی وہ معیار اور صلاحیت کو آج جہاں میچ کرنا چاہیے، یہ سب سامنے رکھیں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہ وقت سے پہلے یہاں تو حکومتیں رخصت ہو جاتی ہیں، پروجیکٹس پہ سوالیہ نشان ہے. ایسے معاملات کو تو پرماننٹ ترجیح نہیں ہونا چاہیے، حکومت اے بی سی ڈی کسی کی بھی ہو. اتفاق کرتا ہوں یہ پرماننٹ ہونا چاہیے، کوئی آئے کوئی جائے، اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن حسن نثار کے غصے اور تلخی میں جو بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جس ملک میں سلیبس کا ہی آپ تعین نہیں کر پائے، جی، جو آتا ہے وہ ایک نیا سلیبس انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ ایسے نہیں چلے گا. اور آپ کہتے ہیں اساتذہ، یقین کریں یہ حسن نثار کی آبزرویشن 100% درست ہے کہ اساتذہ کو جو آپ تنخواہ دیتے ہیں آپ ان کی توہین کرتے ہیں. میں ان اساتذہ کی بات کرتا ہوں جو پرائمری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جو ہائی اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، جو سرکاری اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. بالکل. ان کے پاس نہ ان کی ورکنگ کنڈیشن دیکھیں. ان اسکولوں کے اندر فرنیچر نہیں ہے، ان اسکولوں کے اندر پلینگ گراؤنڈز نہیں ہیں، ان اسکولوں کے اندر چار دیواری نہیں ہے، ان اسکولوں کے اندر باتھ روم نہیں ہے. اور آپ بچے کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ اور یہ بات کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم جو خرچ رہے ہیں اس کا کتنے فیصد ہم پرائمری اسکولوں پہ خرچ رہے ہیں. ایک نیا ڈرامہ ہم نے شروع کیا ہے، ہم نے کالجوں کو یونیورسٹیوں کا نام دینا شروع کر دیا ہے. جی. اور کالجوں کو یونیورسٹیوں کا نام دے کے ان کو ہم بے انتہا پیسہ دے رہے ہیں. اور جو ہمارے پرائمری اسکول ہیں وہ بالکل ہر آنے والے دن میں ان کی دیواریں بھی گرتی جا رہی ہیں، ان کی چھتیں بھی گرتی جا رہی ہیں. تو اس ملک میں آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اب کوئی بہتری ہو. آئی ایم ویری سوری. اور اب تو اس حد تک تو وزیر اعظم یہ جو تعلیمی ایمرجنسی کریں گے یہ کیا ہے؟ صرف آپ دیکھیں، جب تک تعلیمی ایمرجنسی کی پوری ڈیٹیل ہمارے پاس آئے گی کہ ان کے کیا سٹیپ نمبر 1 2 3 4 کیا ہوں گے، تب اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن میں جو صورتحال آج میں فیس کر رہا ہوں یہ بات بہت بنیادی ہے کہ ایمرجنسی کا احساس آج کیوں ہوا. اور خاص طور پہ اس دوست کو جو پرائم منسٹر ہے، کیا یہ پرائم منسٹر مختلف حیثیتوں میں نہیں رہا؟ کیا یہ چیف منسٹر پنجاب کا نہیں رہا؟ کیا اس کی پارٹی اقتدار میں مسلسل کئی سالوں تک نہیں آئی؟ یہ آج تو نہیں ایمرجنسی کا کانسیپٹ آ گیا نا. اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ افتخار صاحب، صرف پنجاب میں 1 لاکھ سے زائد اساتذہ ہیں، جو قلت ہے، شارٹیج ہے. میں کوالٹی آف ٹیچر یا اس گھوسٹ ٹیچر کی بات نہیں کر رہی، 1 لاکھ خالی جگہ ہوں گی. آپ 1 لاکھ خالی ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں. میں تو اس بات پہ اور دکھی ہوں کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک جو ہے ہندوستان سے نہیں سیکھتے. اب وہاں پہ کیرالہ ہے، وہاں پہ دلی ہے. کیرالہ میں 90% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. جوتی باسو نام کا ایک وہ چیف منسٹر تھا، اس نے یہ کیا. آپ کا کیجریوال ہے، کیجریوال کے اسکولوں میں 99.7% وہ کہتا ہے کہ میرے جو بچے پرائمری اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے رزلٹ جو لوگوں کے بڑے مہنگے اسکولوں سے بہتر ہے. اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ 4 لاکھ بچے ان اسکولوں سے پرائمری اسکولوں میں آئے ہیں. ہمیں ان سے لرن کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے کہ کیا چیز ہے. ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں. آپ ایمرجنسی کی بات کر رہی ہیں، ایمرجنسی کی ڈیٹیل ہم سے شیئر کی جائے، پھر ہم اس پہ اپنی رائے دیں گے. اگر یہ سٹیپ ہے اچھائی کے لیے تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. درست ہے. افسر صاحب، حکومت 4 سالہ تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے جا رہی ہے. ایک صوبائی سبجیکٹ ہے، ہر صوبے کے اپنے مسائل ہیں. کتنا تعاون درکار ہوگا اور کیا صوبوں کو آگے بڑھ کے اس معاملے کو اب پکڑ نہیں لینا چاہیے؟
اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس ایمرجنسی میں کیا کیا کس کس بات پہ ایکشن لیا گیا ہے یا باؤنڈ کیا جا رہا ہے صوبوں کو، اس پہ بہت ڈپینڈ کرے گا، اور میرا خیال ہے کہ صوبوں کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. اور اس کے پیچھے اگر صرف خلوص ہو اور نہ کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے ہیں ان کو واپس لینے کو سٹیپ بائی سٹیپ واپس لینے کی اگر کوئی کارروائی ہے تو اس پہ ظاہر ریزسٹنس ہوگی، اور اگر اچھے مقصد کے لیے یہ کیا جا رہا ہے تو یہ مقصد کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے خلوص نیت دونوں طرف سے بہت ضروری ہے، صوبوں کی طرف سے بھی اور وفاق کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ بات ہمیں پہلے ماننی پڑے گی کہ ہمارا نظام تعلیم تباہ ہو چکا ہے اور یہ ماڈرن تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں اگر، اور یہ ایک ٹائم اسپیسیفک ہونا چاہیے، اگر صوبوں سے کچھ اختیارات واپس لیے جاتے ہیں یا ان کی فنڈنگ کے استعمال پہ کچھ ریسٹرکشن لگائی جاتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا سلیبس ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس کو بہتر کیا جانا چاہیے، اور اس میں جو ہم ڈگریاں بانٹتے ہیں یا رٹے لگانے پہ زور دے رہے ہیں نا، ہمیں جو نظام تعلیم ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ پڑھانا کیسے بچوں کو، رٹا نہیں لگوانا، انہیں سکھانا ہے. وہ سکھانے کا جو سلیبس الگ ہوگا، اور اس پہ سکھانے میں بھی پھر آگے دو راستے بہت جلدی بننے چاہیے بچوں کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق، کہ انہیں آپ نے سائنٹسٹ بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے یا ڈاکٹرز بنانا ہے، یا پھر انہیں سوشل سائنسز کی طرف جانا ہے. اور ایک طرف یہ، دوسری طرف یہ کہ اگر ان میں سے بچے آدھے نہیں جا رہے تو ان کو آپ سکلز ایسی سکھائیں کہ 12 سال کی تعلیم کے بعد وہ اپنے آپ کو، یا 14 سال کی تعلیم کے بعد اپنے آپ کو وہ ایک بہتر پروفیشنل کے طور پہ کوئی انٹرپرینور بن سکیں، وہ اپنا کاروبار خود شروع کر، اپنا کام خود شروع کر سکیں، اپنے ان کے پاس ایسی سکلز ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جیسے جاپان میں ہے، ہمارے ہاں بچوں کو یہ کسی اور چیز کی سکھایا نہیں جاتا سوائے رٹا لگانے کے. مثلا ٹریفک کے رولز ہیں، صفائی کا عمل ہے، ہر قسم کی صفائی، اسکول کی صفائی، اپنی صفائی، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے. جاپان میں بچے جو ہیں وہ اپنے کلاس روم کو خود صاف کرتے ہیں، جب خود صاف کرتے ہیں ٹیچر بھی ساتھ صاف کر رہا ہوتا ہے. ان کی سیلف رسپیکٹ مجروح نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے. ساتھ ساتھ بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ صفائی کتنی ضروری ہے اور پوری زندگی کے لیے ان کا حصہ بن جاتی ہے ان کے لائف کا. تو یہ ایسی تبدیلیاں لے کے پھر فائدہ ہوگا. آپ تو ڈائریکٹ یورپ پہنچ گئے، اتنی تبدیلیاں لے آئے، اللہ کرے کہ ہو. جی افتخار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ ایک جملہ جی ایک جملہ. جی جی دیکھو بات سنو، علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. مسجدیں ہماری، ان کو یوٹیلائز کرنے کے لیے کریٹو تھنکنگ کی ضرورت ہے. ویری ویلڈ. چاہے پہلی کے جی کوجی ٹائپ بنیادی کروڑوں مسجدیں پڑھی ہیں. بالکل صحیح. حصول علم، رب زدنی علما، یہ کرنا نہیں چاہتے یہ بدبخت. ورنہ کون سی مسجد ہے جس میں 100 بچہ نہیں جا سکتا یا 50 نہیں؟ نمازیں بھی پڑھیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مدرسہ نہ ہو، ماڈرن اسکول. ٹھیک ہے، ماڈرن اسکول. جی چاہ رہا تھا، لیکن حسن کی اتنی دبنگ آواز میں اب میری نحیف آواز کیسی رہ جائے گی. ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو انٹرپرینورشپ کی بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے. میں کیجریوال کی بات کر رہا تھا، دلی میں 2-2 ہزار روپیہ قرض دیا جاتا ہے بچوں کو. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، جو بچہ کما کے 200-400 لا رہا ہے اس کو والدین کیسے بھیجیں گے؟ آپ جو شک کا اظہار کر رہے ہیں 18ویں ترمیم کو کوئی نہیں چھینے گا. فنڈنگ کے معاملے میں وفاق کو طے کرنا چاہیے، اور وفاق اگر کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے تو اس کو لازمی طور پہ کرنا چاہیے. اور آخری بات ہے کہ ہمیں دیکھیں، ابھی بات کر رہے ہیں صفائی کی، ہم اپنے اسکولوں میں صفائی اپنے کرتے تھے، کلاس روموں کی ہم وہاں پہ مقابلے میں کرتے تھے، ہم پینٹنگ میں کرتے تھے، وہاں پہ تقریر ہر چیز تھی، سب تباہ کر دیا. وہ توجہ کی ضرورت ہے، استاد کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا چلاتے ہیں اس کو. ہاں تو اب کیا کریں پھر اس کا؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس کا کیا حال ہے تمہارے پاس محترم. درست ہو گیا جی. پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.